हम कहते हैं सांसबंदी। सांसबंदी जैसे नाम से जाहिर है, सांस की तकलीफ, सांस बंद होना। एलर्जी क्या मतलब, छींकें ज्यादा आती हैं, नज़ला जुकाम ज्यादा होता है, गला बार बार खराब रहता है। ऐसे मरीजों में सीढ़ियों के चढ़ने के साथ और ज्यादा चलने फिरने के साथ भी सांस की तकलीफ हो जाती है, तो ये सांस की तकलीफ ज्यादा हो सकती है। अब वो जो मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो पोलन एलर्जी भी हो सकती है, जैसे कि इस्लामाबाद पिंडी साइड पे हमारे बहुत ज्यादा होती है। कोयले की कान में काम करने वाले, गर्दो गुबार से रिलेटेड काम जिनका हो, धुएं से रिलेटेड काम हो, उनमें वो सीने की दायमी, उसमें भी सांस की तकलीफ होगी, लेकिन वो सीओपीडी है। किसी को इस किस्म की लकड़ी की वजह से भी एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी जिस चीजों से हमें एलर्जी होती है वो डॉक्टर हमें बताएंगे कि आपको इस चीज से एलर्जी हो रही है, आप इसके पास ना आ जाए, इसको ना सूंघे या ये परफ्यूम ना लगाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब देखने वालों को बड़ा प्यार सलाम कबूल फरमाइएगा। सेहत अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। सेहत अगर हमारी ठीक है तो हमारे जिंदगी के मामलात, माशरात, अखलाकियात, डिसिप्लिन, सब चीज़ें ठीक होगी। लेकिन अगर इंसान की सेहत ही ठीक ना हो और उसको ऐसी बीमारी हो कि वो कहीं चढ़ नहीं सकता और कहीं दौड़ नहीं सकता, अपने सेहत को ख्याल नहीं रख सकता, तो वो मैं कहता हूँ कि वो अपने बच्चों से भी दूर हो जाता है, बेगम से भी ठीक तरीके से बात नहीं करता, बच्चों के साथ भी बात नहीं करते, फैमिली में उनके झगड़े होते, क्योंकि वो ठीक नहीं है, उसको बीमारी है। तो आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जा रहा है। ये है क्या चीज़ और ये क्यों हो जाता है? तो मैं अपने प्यारे भाई का शुक्र भी अदा करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब का, जिन्होंने मुझे इतने कीमती वक्त में से वक्त दिया है। तो मैं बड़ा मशकूर हूँ डॉक्टर बिलाल कुरैशी साहब, मेडिकल स्पेशलिस्ट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया सर, दमा की बीमारी भी इसको कहते हैं, ये मेरे ख्याल में इसने सबको लपेटे में ले लिया है। अगर वो बूढ़ा है, जवान है, मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, सबको ले लिया। सर, ये क्यों हो जाता है, इसकी वजूहात क्या क्या है और इसमें जो इन्वॉल्व है, जिसको ये बीमारी लगी है, तो उससे वो छुटकारा कैसे पाएगा? तो इस पे अगर वजाहत आप फरमा दें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शाहबान आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम टॉपिक पे गुफ्तगू करने का मौका दिया, आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने मरीज़ों के लिए बताता चलूँ, वर्ल्ड एस्थमा डे है, जैसा कि आपने बोला। एस्थमा, दमा या पश्तो में सांसबंदी, जिसको हम कहते हैं सांसबंदी। सांसबंदी जैसे नाम से जाहिर है, सांस की तकलीफ, सांस बंद होना। अच्छा, तो सांस बंद होना, एस्थमा, दमा जो है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है एलर्जी की वजह से। सबसे ज़्यादा होता है एलर्जी के मरीज़ों में। अब एलर्जी वो सीने की एलर्जी भी हो सकती है, नाक की भी, गले की एलर्जी भी। अच्छा, तो एलर्जी के मरीजों में ही ये ज्यादातर होता है एस्थमा। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी है, उस पर फिर कभी इंशाल्लाह बात करेंगे। जिसके अलावा जिसको दायमी बीमारी कहते हैं सीने की, या सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, उसमें भी सांस की तकलीफ होती है। लेकिन उसमें ज्यादातर मरीजों में, उन मरीजों में जो कि सिगरेट का धुआं, कोयले की कान में काम करने वाले, गर्दो गुबार से रिलेटेड काम जिनका हो, धुएं से रिलेटेड काम हो, उनमें वो सीने की दायमी, उसमें भी सांस की तकलीफ ही होगी, लेकिन वो सीओपीडी कहलाती है। अच्छा, जो एलर्जी की वजह से ज्यादा होती है उसको हम एस्थमा कहते हैं, जो कि हम, हमारे नाजरीन आम तौर पर जानते हैं दमा, हम एस्थमा को ही कहते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये, एक दूसरी भी सांस की तकलीफ है जिसको सीओपीडी कहते हैं। तो आज क्योंकि वर्ल्ड एस्थमा डे है, तो हम एस्थमा, दमे की निस्बत से बात करेंगे, जो कि एलर्जी की वजह से होती है। अच्छा, अब ये होती क्यों है एलर्जी? एलर्जेंस की वजह से। अच्छा, एलर्जेंस कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एलर्जन कुड बी दिस टेबल, ये मेज जो है, ये भी कोई एलर्जन की वजह से हो सकता है। किसी को इस किस्म की लकड़ी की वजह से भी एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से उसकी सांस की तकलीफ ज्यादा हो सकती है। वो जो आपके पीछे जानेमाज पड़ी हुई है, ठीक है, मेरे क्लिनिक में जो कारपेट है बेसिकली, उसके डस्ट की वजह से भी एलर्जी ज्यादा हो सकती है किसी मरीज को, और उसकी वजह से भी, एलर्जी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये तकलीफ बढ़ती है, सांस की तकलीफ, खांसी। एस्थमा में, दमे में क्या होता है? खांसी, नज़ला जुकाम का बार बार होना, खांसी के साथ कभी खुश्क, और जब तकलीफ ज्यादा हो जाए तो बलगम का आना, ठीक है, खांसी के साथ बलगम। अच्छा, फिर अल्टीमेटली सांस की तकलीफ होना। तो नज़ला जुकाम इनिशियल स्टेजेस, नज़ला जुकाम पहले है, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं, जब रेशा जो है वो गले की तरफ भी करता है। तो एलर्जिक राइनाइटिस से भी, जो कि नाक की एलर्जी, गले की एलर्जी जिसमें होती है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा एस्थमा, दमे का मसला होता है। अच्छा, तो उसको काबू करने के फिर मुख्तलिफ तरीके हैं, उस पर फिर बाद में आते हैं। तो जैसे कि आपने पूछा कि दमा क्या है, तो दमा तो सीने की एलर्जी, साथ में खांसी, नज़ला जुकाम का बार बार होना, बलगम का आना,
اور سانس کی تکلیف ہونا. اب وہ جو مختلف وجوہات ہیں وہ پولن الرجی بھی ہو سکتی ہے, جیسے کہ اسلام آباد پنڈی سائڈ پہ ہمارے بہت زیادہ ہوتی ہے, وہ ڈسٹ الرجی بھی ہو سکتی ہے, گرد و غبار سے بھی ہو سکتی ہے, وہ درختوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, درختوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, وہ کسی جو پیٹس ہمارے گھروں میں جانور جو ایسے کتا بلی کچھ اس طرح کبوتر طوطا ان کی وجہ سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. تو مختلف اس کی ایگریویٹنگ فیکٹر, جیسے آج کل اب گندم کی کٹائی کا سیزن آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. پھر سردیوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ موسم سرد ہو جاتا ہے ہمارے ہاں. اکتوبر آج کل تو چلو نومبر سے شروع ہو جاتا ہے, اکتوبر نومبر سے موسم جب سرد ہونا شروع ہو جائے, خاص کر ہمارے شمالی علاقہ جات میں, ادھر پھر یہ تکلیف زیادہ ہے کیونکہ پھر مونسون کے سیزن میں جب بارشیں ہو رہی ہیں ان میں یہ الرجی کا مسئلہ, اور پھر الٹیمیٹلی دمے کے مریضوں میں سانس کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے. تو ایک تو اس کے یہ وجوہات ہو گئی ہیں اس کی. اچھا اب آتے ہیں علاج کی طرف. اب علاج میں بہت زیادہ اس میں متس ہیں ہمارے ہاں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوا استعمال نہ کرو اس سے یہ ہو جائے گا, کچھ کہتے ہیں کہ یہ دوا نہ استعمال کرو اس سے یہ ہو جائے گا. اچھا تو دوائی جو ہم ٹریٹمنٹ ہے, علاج ہے, وہ بھی ہم مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. جیسے اگر ایک مریض ہے صرف الرجی ہے, اس کو الرجی کیا مطلب, چھینکیں زیادہ آتی ہیں, نزلہ زکام زیادہ ہوتا ہے, گلا بار بار خراب رہتا ہے, ناک بہنا, فلو جس کو ہم کہتے ہیں ریکرنٹ فلو, بار بار نزلہ زکام کرنا, تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ ایک علیحدہ سی ہوگی. اور پھر جو کہ آج جیسے ایستھما مینس یہی الرجی جب شکل ہے, جو دمے کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ذرا جدا ہو جاتی ہے. الرجی میں تو ہم مختلف الرجی کی ٹیبلٹ ایڈوائز کر سکتے ہیں, مختلف قسم کی وہ برانڈز ہیں, گولیاں. اچھا جب یہ دمے کی شکل اختیار کر جاتا ہے, سانس کی تکلیف, تو اس میں مختلف قسم کے انہیلرز دے سکتے ہیں. انہیلرز پھر فردر دو قسم کے ہیں. ایک ہوتے ہیں, اب میرے پاس اس وقت موجود نہیں ہے ٹیبل پہ, ورنہ میں آپ کو دکھا دے رہا. ایک ہوتے ہیں جو کہ تیار پاؤڈر فارم میں انہیلر ملتا ہے, ایک ہوتا ہے جو کہ کیپسول کی فارم میں ہوتا ہے. وہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو عام زبان میں مریضوں کو آسانی کے لیے مشین کہہ دیتے ہیں. تو وہ دو قسم کی ہیں, ایک تیار پاؤڈر فارم میں, ایک کیپسول کی فارم میں, دونوں طرف کی. اچھا سب سے زیادہ ہمارے یہاں مت انہی دونوں کے بارے میں کہ یہ استعمال نہیں کرنا, یہ مریض عادت ہو جائے گا. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کوئی اس میں ایڈکشن نہیں ہے, کوئی ایسی اس میں چیز نہیں ہے. میں اس ٹاپک پہ پہلے اپنے ناظرین سے ایک بار بات بھی کر چکا تھا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ایڈکشن ہو جائے گی, کوئی اس میں نشہ آور چیز نہیں ہے. اس میں معمولی سی مقدار پاؤڈر میں سینے کے ذریعے پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے, جس کے صحیح سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے, پھیپھڑے کھل جاتے ہیں. اچھا پھر اس میں کیا ہے, پھر اکثر میں یہ ہے کہ لوگوں کے ایک وہم یہ بنا ہوا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ بھائی ایک بار شروع ہو گئی تو اس کے بعد ختم نہیں ہو سکے گی. یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے. نہیں, بالکل ختم ہو سکتی ہے. جیسے میں نے کل ہی اپنے ناظرین سے اس پروگرام اس بارے میں ڈسکشن کی تھی. میرے ایک پیشنٹ تھے, وہ 3-4 مہینے بعد ان کا دمہ تقریباً بالکل کنٹرول ہو گیا, اس حد تک کنٹرول ہو گیا, اب ان کو دوائیوں کی ضرورت نہیں. ہاں ان کو میں نے یہ ضرور بتایا, جو کہ عوام کی آگاہی کے لیے ضروری ہے, کہ دمہ اگر الرجی بہت مشکل سے کنٹرول ہوتی ہے, میں ختم کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, کنٹرول ہوتی ہے. یہ کہنا کہ ختم مختلف, پھر وہ ہے کنٹرول ہو جانا بس ختم سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اچھا کنٹرول کے کیا طریقے ہیں, کنٹرول کے پھر مختلف طریقے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ویکسینیشن ہے, ٹھیک ہے. ویکسینیشن پھر 2-3 قسم کی ہوتی ہیں. جیسے ایک کامن ویکسینیشن جو ہے, جو ہمارے ہاں جو چیسٹ اسپیشلسٹ ہیں, وہ جتنے بھی میڈیکل اور چیسٹ سے ریلیٹڈ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ویکسین لکھتے ہیں. ایک ہمارے یہاں مارکیٹ میں آتی ہے, زیادہ تر ہم اکتوبر اور نومبر کے مہینوں میں وہ مریض کو پرسکرائب کرتے ہیں. ایک ویکسینیشن وہ ہے جو ہمارے پیشنٹس اسلام آباد جاتے ہیں, NIH نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ اسلام آباد میں, ادھر ویکسینیشن ایک الرجی سینٹر ہے, ادھر اس کا کورس کرتے ہیں. تو یہ ویکسینیشن کی قسم ہوگی. اس کے علاوہ پھر ٹیبلٹ, جیسے میں آپ کو بتا چکا, الرجی کے لیے علیحدہ گولیاں اور دمے کے لیے علیحدہ. جی اب الرجی ہے ایک بندے کو, وہ دمے میں کنورٹ ہو رہی ہے, تو اس کو پتہ کیسے چلے گا مجھے دمہ ہوا ہے یا الرجی چل رہی ہے؟ وہ سانس پھول جاتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, الرجی تو ہے. الرجی تو میں آپ کو بتا چکا کہ بار بار نزلہ زکام ہونا, کھانسی کا ذرا آنا اور چھینکے آنا, یہ الرجی. لیکن جب وہی تکلیف مریض یہ شکایت کرے کہ مجھے کھانسی کے ساتھ اکثر اوقات رات کو کھانسی کی ایپیسوڈ آ جانا, کہ مسلسل 5 منٹ 10 منٹ تک کھانسی کا چھڑ جانا, ساتھ میں پھر سینے سے آواز آنے لگ جانا, جس کو ہم اپنی زبان میں ویزی چیسٹ کہتے ہیں, یا پشتوں میں آواز خرنجار, ٹھیک ہے, وہ آ جانا, اور ساتھ میں پھر سانس کا پھولنے لگ جانا. پھر ایسے مریضوں میں زیادہ چلنے کے ساتھ, زیادہ سیڑھیوں پہ چڑھنے کے ساتھ سانس کی تکلیف از دمہ, ٹھیک ہے. لیکن سانس کی تکلیف از آلسو وہ جو ہے, جو میں آپ کو پہلے کہہ چکا, دائمی بیماری COPD. لیکن وہ سگریٹ کے مریض, وہ گرد و غبار, وہ کان کنی والے, کوئلے کی کان والے, وہ بھی ہوتے ہیں. تو
ہم اپنے آپ کو استما تک محدود رکھیں گے. تو ایسے مریضوں میں سیڑھیوں کی چڑھنے کے ساتھ اور زیادہ چلنے پھرنے کے ساتھ بھی سانس کی تکلیف ہو جاتی ہے. تو جب یہ علامات شروع ہو جائیں کھانسی کے ساتھ کہ سانس کی تکلیف آ رہی ہے, سینے سے آواز آ رہی ہے, تو اس کو ہم بیسیکلی دما کہتے ہیں یا استما کہتے ہیں. پھر اس کی ٹریٹمنٹ وہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو پھر تیسری جو ہے موسٹ امپورٹنٹ, سب سے زیادہ ضروری, پرہیز. پرہیز کیا ہے کہ پرہیز مطلب وہی سینٹ, پرفیوم, عطر, ان چیزوں سے بہت زیادہ مریضوں کو ہوتی ہے. گرد و غبار سے بچاؤ, دھوئیں سے بچاؤ, ٹھیک ہے. اور جو گرمی سردی سے مطلب اکثر لوگ گرمیوں میں یہ کمپلین کرتے ہیں کہ میں اے سی روم میں بیٹھوں اور باہر نکلتا ہوں تو پھر اور یا اندر آتا ہوں, گرمی سردی اچانک باہر نکلا یا اچانک اندر آیا, تو یہ بھی ایک ٹریگرنگ فیکٹر ہے, اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اور جیسے آپ نے مجھ سے پہلے ہم آف دا کیمرہ جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس میں آپ سے پوچھا ختم کی, تو میں نے آپ کو کہا کہ ختم تو بہت مشکل سے ہوتی ہے, لیکن اس کو کنٹرول کرنا, اس کو بہتری لانا, یہی تین ہے. ویکسینیشن لازمی, ٹیبلٹس کا استعمال, اور پھر اس کا پرہیز کا. لیکن گولیاں جو ہے لازمی نہیں ہے کہ ایک مریض کو ہم نے اگر انہیلر فارم میں شروع کر دیے تو وہ پوری عمر کے لیے ہوگا, نہیں. وہ 3-4 سے مہینے کے بعد جب اپنے معالج کے بعد دوبارہ آتا ہے ٹھیک ہو گئے, تو لازمی نہیں ہے کہ وہ اس کی پوری زندگی, اس کی دوائیاں کم ہو جاتی ہیں, اس کی ختم بھی ہو جاتی ہیں, پرہیز کے ذریعے بھی کنٹرول ہو جائے. الٹیمیٹلی ویکسینیشن کے جب وہ کورس کرتا رہتا ہے اس سے بہت حد تک امپرومنٹ آ جاتی ہے. واہ واہ واہ, ماشاء اللہ. خواتین و حضرات, جو ڈاکٹر صاحب نے کہا, بلال قریشی صاحب نے, اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیجیے, کیونکہ آج کل الرجی کافی زیادہ ہے. اس وقت مجھے بھی تھوڑی ہو رہی ہے, لیکن یہ الرجی جو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ختم تو نہیں ہو سکتی, اس کو کنٹرول کرنا ہے. جس چیزوں سے ہمیں الرجی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہمیں بتائیں گے کہ آپ کو اس چیز سے الرجی ہو رہی ہے, آپ اس کے پاس نہ آ جائے, اس کو نہ سونکے, یا یہ پرفیوم نہ لگائے, یا ایسا کرے. سر آج کل ہمارا نوجوان, سر ورلڈ استما ڈے, اس پہ آپ نے ایک پیغام دینا ہے ہمیں کہ نوجوانوں نے اپنی زندگی کو دھوئیں میں اڑا دی ہے. آج کل کوئی ڈرگ چل رہا ہے کہ آئس میں اڑا رہے ہیں, کوئی بھری ہوئی سگریٹ چرس میں اڑا رہے ہیں. تو اکثر ایسے نوجوان بعض اوقات جس کو الرجی ہوئی بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میں بھری ہوئی سگریٹ پی کے میری الرجی ختم ہو جاتی. سر اس پہ اس نوجوانوں کے لیے کوئی میسج دے دے, کیونکہ اس وقت تو اس ملک پاکستان کو ہمارے نوجوانوں کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہمارے وطن کی زینت بھی ہے, وہ پشتوں میں خلا کہتے ہیں, اور روشنی ہے ہماری. تو ان کو ایک پیارا سا میسج سر اس پہ دے دے. سر بہت زبردست کوشچن کیا آپ کے کوشچن سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہمارے پاس بھی ایک LRH میں پیشنٹ تھے, اور ان سے میں نے پوچھا کہ تمہاری طبیعت کیسے بہتر ہوئی. اس نے کہا کہ میری طبیعت وہ ہم تیرا میں ہمیں خالص قسم کی چرس ملتی ہے, اس سے بہتر ہوئی ہے. حالانکہ ایسا کوئی نہیں, اور لیکن وہ اپنے وہ جو دوائیاں لے رہے ہیں, وہ جو کیپسول ڈاکٹر صاحب نے لکھی, ان کا نام نہیں لے رہا, لیکن حالانکہ وہ چرس اور وہ پوری زندگی پیتا رہا ہے, اور اسی سے ہی اس کی مسئلہ بڑھ رہا ہے. وہ ایک شعر ہے کہ وہ کیا ہے, اسی عطار کے لونڈے سے دوا لی, اس طرح کچھ اسی طرح کا کچھ شعر ہے. تو جس کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے وہ اسی کو کہہ رہا ہے کہ اس سے ٹھیک ہو. حالانکہ ایسا کچھ یہ سر اس کا کیا, چرس, سگریٹ, دھواں, چرس, سگریٹ, دھواں, گرد و غبار ہے, ڈائریکٹ سینے میں جا رہا ہے. تو یہ مین ٹریگرنگ فیکٹر ہے, مین فیکٹرز ہیں. استعمال دمے کو زیادہ بڑھاوا دینے والے, کھانسی کو زیادہ بڑھاوا دینے والے. تو جو بھی میرے نوجوان, میرے بھائی, میرے کولیگز سن رہے ہیں, میرے دوست سن رہے ہیں, ان کے لیے یہی میسیج ہے. آخر میں آخری ورڈز یہی ہیں کہ خدا را اپنے آپ کو اس لت سے بچائیں, کیونکہ یہی زیادہ کر رہی ہے اسی چیز کو. ہر قسم کے گرد و غبار دھوئیں سے بچائیں, لیکن موسٹ امپورٹنٹلی سگریٹ کا دھواں, گرد و غبار, چرس, ہر قسم کا نشہ گناہ بھی ہے اور بیماری بھی.